बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी गुज़ारिशात सुनने के लिए वक्त निकाला। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उन्वान है वो कौमी निसाब है, यकसां कौमी निसाब। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ही अरसा पहले पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए एक नज़रिया पेश किया। वो ये था कि पाकिस्तान के अवाम को और हमारे तालीमी इदारों में एक ही निसाब पढ़ाया जाए, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर तीन तरह का निसाब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। एक प्राइवेट स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और उनको एक अलग निसाब पढ़ाया जाता है। दूसरा सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको उर्दू या सिंधी में अलग एक निसाब पढ़ाया जाता है। और फिर दीनी मदारिस हैं, जहाँ पे एक तीसरा निसाब पढ़ाया जाता है। इनके दरमियान कोई रब्त नहीं है, ये रब्त पैदा करने की ज़रूरत है और इनको एक ही निसाब देने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे ये नज़रिया ठीक है, ये फ़िक्र दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निसाब होना चाहिए जो सबको के लिए काबिल कबूल भी हो और कौम के अंदर यकसुई और एक सोच पैदा करे। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये निसाब जब बनाया गया और जो उसके अहदाफ थे उसको नज़रअंदाज किया गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करोड़ों पाकिस्तान के शहरियों में परेशानी लाहिक है और ख़ुसूसन मिल्लत जाफ़रिया, उसके अकाबरीन, उसके उलमा ये समझते हैं कि पूरी तरह से इस निसाब को बनाने के अंदर हमारे जो नुक्ते नज़र है और जो मजहबी तालीमात हैं उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। ये इंतहाई काबिल अफसोस है और इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं सीधा उन नुकात की तरफ इशारा करूंगा और ये पूरा निसाब हमारे पास मौजूद है। निसाब का एक एक सफ़ा हमने पढ़ा। ख़ास तौर पे इसके अंदर जो इस्लामियात है मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा, लेकिन मैं उसके अंदर जो तज़ादात हैं और जो नुक्ते नज़र जहाँ पे हम इसको मुतनाज़ा मवाद समझते हैं, उसकी निशानदही करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो आइन है, आइन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर आइन की दफ़ा नंबर 22 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, किसी के ऊपर उसके नज़रिया, उसके अकीदे, उसके मज़हब के मुखालिफ कोई आप तालीम मुसल्लत नहीं कर सकते। ऐसी तालीम दी जाएगी पाकिस्तान के शहरियों को जो उनके दीन और मजहब और अकायद से मुताबिकत रखती हो। किसी पे ज़बरदस्ती कोई नज़रिया मुसल्लत नहीं किया जाएगा। इस वक्त जो निसाब तरतीब दिया गया है उसमें पाकिस्तान में बसने वाले 7 करोड़ शियायान अहले बैत के जो मानने वाले हैं उनके नुक्ते नज़र को नज़रअंदाज किया गया है। इस पे हम एतराज़ भी करते हैं और इस सिलसिले में कल 11 फरवरी को हम पूरे मुल्क के अंदर यौम निसाब मना रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इस निसाब में जो मुतनाज़ा मवाद है उसकी इस्लाह की जाए। इस मुतनाज़ा जो मवाद है इसको नज़र षानी की जाए। हम चाहते हैं कि यकसा कौमी निसाब हो, ऐसा निसाब जो मजहबी रवादारी का हो, ऐसा निसाब जो मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान, यहाँ सदियों से शिया और सुन्नी रहते हैं, आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। एक ऐसा निसाब आना चाहिए जो मसलकी तफरीक से बालातर हो। लेकिन जो मौजूदा निसाब दिया गया है उसमें जगह जगह पे हमें मसलकी तफरीक नज़र आती है। हमने वो सफ़ात इसमें दिए हैं, वो निसाब पूरा हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि मीडिया के ज़रिए ये आवाम तक पहुँचाएँ। मैं इसमें जो चीदा चीदा नुकात हैं मैं उनकी तरफ इशारा करूंगा। आज हम एक वाइट पेपर शाये कर रहे हैं इस निसाब के हवाले से और ये वाइट पेपर पूरे मुल्क में हम जो है शाये कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। और चूंकि ये जो निसाब कमेटी बनाई गई है मैं उसका कन्वेनियर हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम वाइट पेपर जो है शाये करें और उन नुकात की तरफ पाकिस्तान के अवाम को और हुक्मरानों को, वजारत तालीम को मुतवज्जे करें कि आपने ये जो मुतनाज़ा निसाब बनाया है इसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे जो बड़ा मसला है और जिस पे हमें एतराज़ है वो ये है कि जो आइन हमें हक देता है, आइन की शिक नंबर 22 हमें हक देती है कि हम अपनी मजहबी तालीमात के मुताबिक तालीम हासिल करें, उसको सरासर नज़रअंदाज किया गया है। निसाब की पहली किताब से लेकर 10वीं किताब तक जो निसाब छप चुका है और जो छपने जा रहा है, पहली से लेकर 5वीं तक छप चुका है और अब उन्होंने उसको नाफिज भी कर दिया है।
اس نصاب کے اندر کہیں پر بھی مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا. 8ویں سے لے کر 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک مڈل وہ فائنل ہو چکا ہے, چھپائی کے مراحل میں ہے, جبکہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور ہائی سکول کے اندر جو پڑھایا جائے گا وہ نصاب بھی ابھی منظوری کے مراحل میں ہے. ہمیں ان تینوں مراحل پر اعتراض ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے, اور اس کے لیے جو شیعہ بچوں کو آپ نصاب پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے مکتب اہل بیت کی تعلیمات ہمارے جید علماء اس کے اندر موجود ہونے چاہیے, مناسب اور متناسب نمائندگی ہونی چاہیے. ہم اس کے مطابق اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کریں گے. اس میں جو چیدہ نکات ہیں میں ان کی طرف اشارہ کروں گا جو اہم نکات ہیں. سب سے بڑا اعتراض اور اہم اعتراض یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ دینی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. دینی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے انہوں نے نصاب کے اندر وسیم سے مت ہے جو تھا نصاب کے اندر انہوں نے ترمیم کرتے ہوئے مین تبدیلی درود ابراہیمی کے حوالے سے ہے. درود ابراہیمی تمام مسلمانوں کے درمیان 14 صدیوں سے ایک متفق علیہ درود ہے, لیکن اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے نصاب میں جگہ جگہ پر جو صدیوں سے رائج درود تھا اس کو ہٹا کر ایک نئی عبارت لائی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو بھی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے پوری امت مسلمہ, اس کے علماء اور اکابرین ان کو مد نظر رکھا جائے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خاندان رسالت کا جو ذکر کیا گیا ہے نصاب میں, اہل بیت اطہار کا جو ذکر کیا گیا ہے, ان کے لیے جو القابات استعمال کیے گئے ہیں وہ مناسب القابات نہیں ہیں. میں نصاب کے ان صفحات کو بھی یہاں پہ لایا ہوں اس وائٹ پیپر میں. آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. اب آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے علیہ السلام کی تعبیر استعمال کرتے آپ. اگر علیہ السلام آپ نے نہیں لکھا تو کم سے کم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ان کے لیے استعمال کرتے. لیکن آپ نے یکسر تمام اس نصاب کے اندر آپ نے یک طرفہ القابات استعمال کیے ہیں اور اس میں آپ نے جو مکتب اہل بیت ہے ان کی تعلیمات کو سراسر آپ نے نظر انداز کیا ہے. اسی طرح اس نصاب کے اندر کئی ایسی شخصیات کو شامل کیا گیا ہے جو امت مسلمہ کے درمیان متنازعہ ہیں. ہمارا واضح موقف ہے کہ جنہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام سے جنگ کی, علی علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں, ان کو آپ کس طرح القابات کے ساتھ ایک نصاب کے اندر لا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور اہم باب جو اس نصاب کے اندر ہے اور ہم نے وائٹ پیپر میں جاری کیا ہے وہ جہاں پہ آپ نے علماء کا ذکر کیا ہے, مفسرین محدثین کا ذکر کیا ہے, تو ان ایک بڑی لمبی فہرست ہے. آپ نے جن علماء کا یہاں پہ ذکر کیا ہے, آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا, امام جلال الدین سیوطی کا آپ نے ذکر کیا, بہت سارے دیگر ان کا, میں ایک ایک کا نام لینا بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن کسی ایک شیعہ عالم دین کو آپ نے یہاں پہ جگہ نہیں دی. اہل شیعت میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں, بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں. علامہ سید محمد حسین طباطبائی اتنے بڑے مفسر قرآن کہ جنہوں نے 20 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی اور پورے عالم اسلام میں یہ تفسیر بے مثال ہے. اسی طرح علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایک کتاب بحر الانوار لکھی 110 جلدوں پر مشتمل ہے. بڑے بڑے علماء اور محدثین گزرے ہیں, لیکن پورے نصاب میں پہلی سے لے کر 10ویں تک جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے اس میں اہل تشیع مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کسی ایک عالم, کسی ایک مفسر اور محدث کا ذکر نہیں کیا گیا. اسی طرح جب کتب احادیث کا آپ نے ذکر کیا ہے, جہاں آپ نے صحیح بخاری کا ذکر کیا ہے, ہماری سرآنکھوں پر آپ نے صحیح مسلم کا ذکر کیا ہے, ہم احترام کرتے ہیں ان کتابوں کا. آپ کو چاہیے تھا کہ کتب اربع کا ذکر کرتے, اصول کافی کا, تہذیب الاحکام کا, من لا یعذر الفقیہ کا, تاکہ محسوس ہو کہ یہ جو نصاب ہے یہ تمام مسالک کے لیے ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہے. اس نصاب کے اندر مذہبی رواداری کا بھی فقدان نظر آتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نصاب کے اندر آپ مختلف مسالک کی تعارف دے دیتے, آپ اہل سنت کا تعارف دیتے, بہت خوبصورت الفاظ میں دیتے, پھر اہل تشیع کا تعارف دیتے, بہت خوبصورت اور مناسب الفاظ میں دیتے. جو مختلف مسالک ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی, اس سے محبت کا رشتہ بڑھتا. لیکن آپ نے مسلسل اور مکمل طور پہ جو تعلیمات اہل بیت ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے. اس میں ایک اہم ایشو یہ ہے کہ جو کمیٹیاں بنائی گئے ہیں نصاب بنانے کے لیے, نصاب پوری قوم کے لیے ہے, پاکستان کے کروڑوں شہریوں کے لیے ہے,
اور پاکستان کے اندر 1/3 آبادی اہل شیعت کی ہے. 30% سے 33% پاکستان کے اندر شیعہ رہتے ہیں. آپ نے کس طرح سے نصاب بناتے ہوئے 33% کو کہیں پہ نمائندگی نہیں دی؟ آپ نے نصاب بناتے ہوئے کسی شیعہ عالم دین کو نہیں رکھا نصاب کی کمیٹی میں. آپ نے نظر ثانی کمیٹی کے اندر نظر انداز کیا. وہ جو نصاب کونسل ہے 46 ارکان پر مشتمل، اس میں ایک شیعہ عالم دین تھے جو آج سے 15 مہینے پہلے فوت ہو گئے. اس کی جگہ پہ پھر کسی عالم کو نہیں رکھا گیا. 15 مہینے آپ اندازہ لگائیں، اتنے اہم مرحلے میں جب نصاب بن رہا ہے تو اس طرح کی غفلت کی گئی ہے. اب حال ہی میں حکومت نے ہمارے احتجاج کے بعد 3 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں کچھ شیعہ علماء کو نمائندگی دی ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی کوشش ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پورے نصاب پر نظر ثانی کی جائے. پورے نصاب کے اوپر جو شیعہ علماء ہیں، دانشور ہیں، اکابرین ہیں، ان کو بھی بٹھایا جائے، اہل سنت کے علماء کو بٹھایا جائے. پھر اتفاق رائے سے، کثرت رائے سے نہیں، اتفاق رائے سے علماء کی جو فیصلہ ہو اس کے مطابق اس نصاب میں اصلاحات کی جائیں، بہتر کی جائیں. لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے یا کوئی اور مسلک یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ بچوں کے لیے الگ نصاب تعلیم رائج کیا جائے. شیعہ بچوں کے لیے الگ دینیات، الگ اسلامیات قائم کی جائے. جس طرح ماضی میں 1975 میں یہ رائج تھی بھٹو کے دور میں، اس کے بعد ضیاء دور میں یہ نصاب رائج رہا. ہم نہیں چاہتے الگ بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ مشترکہ ہو، ہمارے درمیان اخوت اور محبت ہو. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 7 کروڑ شیعوں پر ان کے عقیدے اور مذہبی تعلیمات کے خلاف کوئی نظریہ مسلط کیا جائے گا تو ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، یہ ظلم ہے، اور ہم اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا تو مشترکہ نصاب بنائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جس میں متنازعہ باتیں نہ ہوں، جس میں شیعہ مقدسات کا احترام کیا جائے. اگر یہ نہیں بن سکتا تو پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل شیعت کے لیے پورے ملک کے اندر جو ہمارے بچے ہیں 1975 کی طرز پر بھٹو اور ضیاء دور میں جو نصاب تعلیم بنایا جاتا اس کی طرز پر ہمارے لیے ایک ایسا نصاب تعلیم بنایا جائے جس کے اندر شیعہ بچے اپنے مذہبی تعلیمات، ہم واقع کربلا کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم 12 اماموں کی زندگی پڑھنا چاہتے ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام زین العابدین علیہ السلام پڑھنا چاہتے ہیں. آپ زبردستی رحمت اللہ علیہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ ہمارے مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہمارے لیے الگ نصاب تعلیم بنایا جائے، خصوصاً دینیات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ کل ہم یوم نصاب منا رہے ہیں، اور یوم نصاب کے ساتھ ساتھ کل ایک اہم دن ہے 11 فروری، پوری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی کے دن پر منایا جاتا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ قائد انقلاب اسلامی کی قیادت میں لاکھوں لوگ نکلے تہران کے اندر، جنہوں نے ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد ایک 2500 سالہ بادشاہت کو شکست دی. کل ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں جہاں ہم نصاب کے حوالے سے اپنی قوم کو آگاہ کریں گے، نصاب کے اندر جو اہم مسائل ہیں اس سے قوم کو آگاہ کریں گے، وہاں ہم انقلاب اسلامی سے محبت کرنے والے، انقلاب اسلامی کی جو جدوجہد ہے، انقلاب اسلامی کی جو کامیابی ہے، اس کو تمام انقلاب اسلامی کے حامیوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل انقلاب اسلامی کے حوالے سے بھی ہم اپنی محبت کا اظہار کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.